गाड़ी से उतरते हुए वो ऑफिस की जानिब बढ़ी। कदम बाएतमाद तरीके से उठ रहे थे, लेकिन इसके अंदाज से उजलत टपक रही थी। घड़ी की जानिब निगाहें दौड़ाते हुए इसने हड़बड़ा कर सामने देखा। बज़ाहिर तो वो सिर्फ 5 मिनट ही लेट थी, लेकिन ज़यादान अस्करी के रवैये को खूब पहचानती थी और ये भी जानती थी कि वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा इसे ज़लील करने का। ये इसकी बदकिस्मती थी या जो भी, वो इसे सामने ही ऑफिस से निकलता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो जाकर अपनी सीट संभाल लेती, ये ज़दान की तेज़ नज़रों की जद में आकर अंदर तक कांप गई। बेमकसद ही अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए इसने हाथ में मौजूद फ़ाइल को मेज़ पर रखा और साथ बैठी अनुषा को मुस्कुराते हुए सलाम किया। ज़ाहरी तौर पर वो तो इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए खड़ी थी, लेकिन इस शख्स की नज़रों की जद में आ जाना और फिर इसकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियाँ इसके दिल को बेकाबू धड़काने में अपना किरदार अदा कर चुकी थी और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसके करीब आ रहा था। इससे पहले कि वह खुद से इसे मुखातब करता, इसने फ़ौरन पलटकर यज़दान की आंखों में देखा। अस्सलामु अलैकुम सर। शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए इसने बस एक नज़र से ज़्यादा यज़दान की सुर्ख आंखों में देखने से इज्तनाब किया। हमेशा की तरह डैशिंग पर्सनैलिटी, सलीके से बनाए गए बाल, फॉर्मल ड्रेस में वो दिल को लग रहा था, तो सामने खड़ी हुई लड़की भी किसी से कम नहीं लग रही थी। लाइट पर्पल कलर की नफासत से बनी हुई शर्ट के नीचे ढीला ढाला ट्राउज़र और सर पर खूबसूरती से जमाया गया दुपट्टा इसके हुस्न में चार चांद लगा रहा था। काजल से लबरेज आंखें और तीखे नकूश जो एक लम्हे के लिए मुकाबल का सारा गुस्सा हवा करने में कामयाब हो गए, लेकिन इसे अपने लहजे पर काबू पाना था, अपनी गिरफ्त को मजबूत करना था। सो इसने तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आने दिया। मेरा ख्याल है आप लेट हैं, अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो तो। इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर वो पूछ रहा था। वो हैरियत से है। एक नज़र इसे देखती सर झुका गई। हालांकि वो शख्स जानता था कि वो पूरी रात बुखार में भीगती रही। सिर्फ 5 मिनट, वो भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि ना हो। शेर बाबा छुट्टी पर थे तो ड्राइवर और मुकाबल ने सख्ती से इसकी बात काट दी। यहाँ मैं आपसे आपकी घरदारी या घर के मसाइल नहीं पूछ रहा। अगली बार कोशिश करें कि आपको ऐसे बेबुनियाद बहाने ना बनाने पड़ें। इसकी हसीन सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ खिलती चली गईं। ये इसके लिए नहायत तज़लील का बाइस था कि यज़दान अस्करी सब के सामने सिर्फ 5 मिनट लेट आने की वजह से इसे बुरी तरह झाड़ कर रख दे। अनुषा ने दुखी नज़रों से इसे देखा और फिर सर झुका लिया। सर पर सलीके से लिए गए दुपट्टे को दुरुस्त करती वो अपनी जगह पर बैठने लगी थी, जब एक बार फिर वो पलटा और पलटकर इसके चेहरे को देखा। एक बात और मिस, हरीम के सवालिया नज़रें यज़दान के चेहरे पर टिक गईं। ये ऑफिस है, कोई मदरसा नहीं है जहां आप इस तरह की ड्रेसिंग में आती हैं। इस बात का भी खास ख्याल रखा करें। अपनी बात मुकम्मल करके वो पलट चुका था और वो देर तक इसकी पुश्त को देखती रही। दुख है इसकी नस नस में उतर आया। न जाने ये शख्स इसे क्या चाहता है, क्यों इसकी ज़ात को तज़लील का निशाना बनाकर हर बार इसे हार जाने पर मजबूर कर देता। इससे पहले कि इन हसीन आंखों में आंसू तैरते, पलकें चिपक कर आंसू को हलक में उतारते हुए इसने सर झुका लिया। वो दूर जा चुका था, लेकिन इसकी खुशबू अभी भी इसके इर्द गिर्द मंडला रही थी। अनुषा ने इसके जाने के बाद अपनी चेयर से उठकर इसके करीब आकर नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स यार, सर को जानती तो हो। इसकी नरम मुलायम तबीयत और धीमे मिजाज की वजह से अनुषा इसके काफ़ी क्लोज हो चुकी थी। वो इसकी असलियत से वाकिफ़ नहीं थी, वो कौन है, क्या करती है, लेकिन फिर भी इसका पहनना ओढ़ना, इसका बोलने का अंदाज़ बताता था कि वो ख़ानदानी लड़की है और यज़दान अस्करी की ज़द में हर बार ही आ जाती है। वैसे सर की भटकती हुई नज़रें बता रही थी कि ये कलर बहुत सूट कर रहा है तुम्हें, और इसने सख्ती से आंखें दिखाकर अनुषा को खामोश करवा दिया। सच कह रही हूँ। आंख दबाकर पलटते हुए वो इसे मजबूर मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हसीन लबों पर मुस्कुराहट सिर्फ एक लम्हे के लिए उभरी और फिर मदम हो गई। सर झुकाकर बज़ाहिर तो अपने काम में मशगूल हो चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि वो शख्स कभी भी इस पर तवज्जो नहीं दे सकता। अब अनुषा और बाकी लोगों का क्या बताती कि वो ना सिर्फ इसके निकाह में है, बल्कि रात दिन इसके सामने रहती है। जब इतने करीब रहते हुए इसके दिल पर नहीं उतर पाई, तो ये ज़ाहरी रंग रूप और हुस्न की बिजलियाँ इस शख्स पर कुछ असर नहीं करेंगी।
صرف چند دن ہوئے تھے اسے آفس جوائن کیے ہوئے۔ نکاح کے اگلے دن ہی وہ تایا جان سے اجازت لے چکی تھی کہ اسے آفس جوائن کرنا ہے، اور نہ جانے کس طرح تایا جان نے اپنے بیٹے کو راضی کر ہی لیا۔ لیکن جب سے وہ یہاں آئی، ہر بار کسی نہ کسی طرح وہ شخص اسے اپنی لپٹ میں لے لیتا۔ وہ کم تعلیم یافتہ نہیں تھی، بس تھوڑی تجربے کی کمی تھی، ورنہ اس کی ذہانت کے آگے عسکری گروپ آف انڈسٹری میں کام کرنے والے سارے ورکر درے کے درے رہ جاتے۔ اس کا وہ پورا دن ہی بدمزگی کا شکار رہا تھا۔ شام کے وقت سیدھا گھر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ملازمہ سے کہہ کر اس نے بس اپنے لیے چائے منگوائی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر تک وہ یزدان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ ہی اسے بتا کر جاتا تھا اور نہ ہی اس بار اس سے ایسی امید لگائی جا سکتی تھی۔ صبح بیدار ہوئی تو وہ اس کے پہلو میں سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بازو حریم کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کے بہت قریب سویا ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اگر اس کے قریب آ بھی گیا تو صرف اور صرف طنز اور غصے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس نے دانستہ طور پر یزدان کے بازو کو تھوڑا سا دور کر دیا، اور یزدان نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ میرے بیڈ پر لیٹ کر رات بھر یہاں قبضہ جمائے رکھتی ہو اور پھر میرے ساتھ چھیڑخانہ بھی کرتی ہو۔ بے حد آہستہ سے لہجے میں اسے جتاتے ہوئے وہ اسے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور کل کی بات یاد آتے ہی حریم کا رنگ سرخ ہوا۔ سائڈ پر ہو جائیں تاکہ میں کچن میں جا کر وہاں کے معاملات دیکھوں، اس کے بعد آپ کے چڑیا گھر نما آفس کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور ایک لمحے کے لیے اسے گمان ہوا تھا جیسے یزدان کے لبوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھو کر گزری، جیسے وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا وہ اسے صرف اور صرف کل کی بات یاد دلانا چاہتی تھی۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ آفس ہے، تو وہ اسے جتاتے ہوئے چڑیا گھر کہہ رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اس چڑیا گھر کا حصہ بن کر خود کو جانور ثابت کرنے کی؟ وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ اسے کمر سے تھام کر اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں سے کھیل گیا، اور تیز دھڑکنوں کے ساتھ وہ اپنی سرخ چہرے کو چھپاتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ خود کو بدل کر اپنی اس نفرت کو لگام ڈال لیں عسکری صاحب، یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھتانے پر مجبور کر دیں۔ اسے ہلکا سا خود پر مزید جھکاتے ہوئے یزدان نے اس کی گردن کو اپنے دانتوں سے دبایا اور وہ سسک کر رہ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں کو بھگونے لگی۔ یزدان عسکری نہ ہی بدلا ہے اور نہ ہی کبھی اپنی فطرت کو بدلے گا۔ یہ میری زندگی ہے اور اسے میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے موبائل کی جانب متوجہ ہوا جہاں مسلسل اینی کی کال آ رہی تھی۔ بیزار ہو کر موبائل اٹھا کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ اس پر ایک نظر ڈال کر اپنا دوپٹہ اٹھائے وہ فریش ہونے چلی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری توجہ سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ ہاں، میٹنگ کے بعد لنچ باہر ہی کریں گے۔ تم فیروز صاحب سے کہہ دینا۔ اینی کی سیکریٹری کم تھی اور اس کے ساتھ چپکنے والی محترمہ زیادہ بن چکی تھی، اور اینی کے انداز و اطور چپکنے والے رویے کو دیکھ کر ہمیشہ سیہ پا ہو جاتے۔ اس وقت بھی اینی کے نام پر اپنی سرخ رنگت لیے بڑبڑاتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اسے ہر حال آفس میں اس طرح تیار ہو کر جانا تھا جس طرح وہ اینی آیا کرتی۔ اگر وہ اس طرح اس کی نگاہوں کا مرکز بن سکتی تھی تو اسی طرح ہی صحیح۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اسے کسی اور کے ساتھ۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ یزدان عسکری اس کی کمزوری تھا تو وہ تسلیم کر لیتی۔ وہ شخص اس کی انا تھی، ضد تھی یا محبت، لیکن پھر بھی وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی سب کا رویہ بالکل اسی طرح تھا، وہی بیزار سا رویہ۔ وہ زیادہ تر اپنی ماں سے بات چیت کرتی رہی، پہلے ہی سے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، اور تایا تو جیسے جائیداد کی مشکل کے لیے اسے اپنائے ہوئے تھے۔ رہی بات اس شخص کی تو وہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنے والا شخص نہ جانے کون کون سا گمان اس کی ذات کے حوالے سے پال کر بیٹھا تھا۔ سو بھلا وہ اس کے بارے میں کبھی اچھا سوچ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ جب تک کہ اس نے خود کو آئینے میں آخری مرتبہ دیکھا، مغربی طرز کی ڈارک براؤن کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ اور اس کے نیچے پینٹ ٹراؤزر، گلے میں مفلر ڈالے اس نے لیئرز میں کٹے ہوئے بالوں کو سٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ چہرے پر میک اپ کی ہیوی تہ چڑھا کر لبوں پر حسین رنگ سجائے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی جو بھی نظر اس پر ٹکتی وہی ٹھہر جاتی۔ اعتماد سے موبائل اٹھا کر باہر نکل آئی۔ شائستہ بیگم کو ملنے کے بعد انہیں خدا حافظ کہہ کر وہ وہاں سے چلی تو آئی تھی، لیکن دل مضطرب ہو کر دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں نہ جانے کیوں کپاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آج اسے دیکھنے کے بعد وہ کیسا رد عمل دیتا؟ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اس کی ضد میں آ کر تیار ہوئی تھی۔
اگر وہ اینی کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتا تو وہ کیوں نہیں؟ وہ اس پر حق رکھتی تھی، اس کی بیوی تھی، اور پھر سب کے سامنے اس کے حلیے اور اس کی ذات کو ٹارچر کرنا وہ اب اس شخص سے اکتانے لگی تھی۔ آفس میں جس وقت وہ داخل ہوئی، بظاہر اس نے چہرے پر اعتماد بری مسکراہٹ سجا رکھی، لیکن اس نے ہر نظر کو اپنی جانب اٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی، چاہے یہ کتنی ہی ماڈرن فیملی تھی، چاہے اس کا باپ عسکری انڈسٹری میں حصہ دار تھا، لیکن پھر بھی ایک بے وجہ سی بے چینی اس کے وجود کا حصہ بن گئی۔ آج تک خود کو کسی دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بنانے کے لیے اس نے تیار نہیں کیا۔ انوشے کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی، اور انوشے ابھی تک اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج تو قیامت لگ رہی ہو، لگتا ہے سر کی باتوں کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا ہے تم نے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ دور سے اینی کی نظریں اپنے وجود پر اسے چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، حسد سے بھری ہوئی نظریں۔ شاید یہ نہیں جانتی تھی اس وجود کو دیکھنے کا حق صرف یزدان عسکری کا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسا حلیہ بنا کر آؤ گی اور سر کی نظروں میں آ جاؤ گی؟ اپنے ڈارک براؤن بالوں کو انگلیوں سے گزرتے ہوئے اینی نے اسے جتاتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھا۔ عورتوں میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری طرح کی ہر گھٹیا لڑکی کو سر کی نظروں میں یا دوسرے تیسرے کی نظروں میں آنے کے لیے یہ حلیہ اختیار کرنا پڑتا ہے؟ فائلز کو ترتیب سے رکھتے ہوئے وہ کہہ گئی، لیکن اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت ہے کہ کنٹرول نہیں کر پائی۔ وہ اپنے آفس سے نکل رہا تھا، شاید اس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کی بے اختیار سرخ ہونے کی۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ دل دھڑکا تھا، لیکن اس دھڑکن کو اس نے اپنے حواسوں پر سوار نہیں ہونے دیا۔ نہ جانے کتنی دیر دل نے بےتاب کیا تھا کہ وہ اس کے حسین وجود کو دیکھتا رہے، جو آج مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ مینیجر کی بار بار اٹھتی نظریں، باقی ہر لڑکوں کی معنی خیز سرگوشیاں۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا کہ ان کی باتوں کو سمجھ نہ پاتا۔ وہ خود ایک مرد تھا اور مرد کی اٹھتی ہوئی نظروں کو محسوس کر سکتا تھا۔ یار کیا چیز ہے! آفس میں تو پہلے ہی اس کے آنے سے رونق ہو چکی تھی، لیکن اب لگتا ہے سارا چین اور سکون چھین کر ہی دم لے گی۔ اتنی ہاٹنس! ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے حلیے کو نظر انداز کر کے چلا جاتا۔ ہو سکتا تھا کہ صرف اسے جلانے کے لیے اینی کا بازو تھام کر وہ میٹنگ کے لیے نکل جاتا۔ اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ وہیں جانے کے لیے آفس سے باہر نکلا، لیکن مینیجر کاشف کی آواز نے اسے تھام جانے پر مجبور کر دیا۔ شاید وہ کسی اور کو موبائل پر اس کی بیوی کے حلیے سے آگاہ کر رہا تھا۔ آفس میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یزدان عسکری کی بیوی ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنا نام بھی صرف حریم ہی بتایا تھا، نہ کہ حریم عسکری۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس آفس میں یا آفس کے باہر اس شخص کے نام سے وابستہ رہے۔ حالانکہ اس کے بابا کا نام رحمان عسکری تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر ایک کو اپنا نام حریم رحمان ہی بتایا کرتی۔ لمحے بھر میں وہ واپس پلٹا۔ کاشف نے اسے خود کو دیکھتے پایا تو بے اختیار ہی موبائل رکھ کر کام کی جانب توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن شاید آج اس کا برا دن تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس لڑکی پر سی پا کھڑا تھا، سارا غصہ امڑ کر کاشف کی جانب چلایا۔ اس نے کاشف کو گریبان سے پکڑ کر دور دھکیلا۔ کاشف حیران و پریشان رہ گیا، باقی سب بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ تھر تھر کانپتی کھڑی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلی مرتبہ یزدان عسکری کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ بارہا اس کا یہ روپ دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے لیے کسی اور سے جھگڑتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کیا وہ اتنا پوزیسو تھا؟ دل میں کسی خوش فہمی نے سر اٹھایا۔ اس نے بری طرح کاشف کو تھپڑوں سے سرخ کر دیا اور پھر اسے گھسیٹ کر یہاں سے باہر نکالا تھا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس آفس میں رہتے ہوئے اگر تمہیں گندگی پھیلانی ہے تو تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوبارہ مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ اس کی دھڑکتی ہوئی آواز نے ہر ایک کے دلوں کو چھو لیا۔ اینی بھی اپنے ساکت قدموں کے ساتھ اس کے جارحانہ رویے کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ چہرے نے اس کے سرخ رنگ اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا۔ کاشف سے نبٹ لینے کے بعد وہ واپس ہٹا اور اب وہ اس کی جانب متوجہ تھا، جو اپنے قدموں پر کھڑی بھی نہیں ہو پائی۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس آنے والی موت سے خود کو چھپا لے، لیکن وہ اس کی جانب آ رہا تھا، بھرپور قدم اٹھاتے ہوئے۔ لمحہ لمحہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے کھڑی تھی جب اس نے اس شخص کی سخت گرفت کو اپنے بازو پر محسوس کیا، اور پھر اس نے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ تم چلو یہاں سے، تم سے تو میں بعد میں نبٹ لوں گا۔ سب کے سامنے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے وہ گویا اسے نگل جانے کے لیے بےتاب تھا، اور کسی کٹی شاخ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جاتی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کے حسین سراپے سے نظر چراتے ہوئے اس نے دھکیل کر اسے گاڑی میں ڈال دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے اس لڑکی پر کوئی
گندی نظر ڈالے۔ یہ اسے برداشت نہیں تھا، لیکن اسے یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ چاہے وہ اس کی ضد میں ہی یہ سب کر کے آئی تھی، لیکن وہ اندر تک جھلس چکا تھا اور اس جیلسی کو اپنی زندگی میں تو کبھی محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ اس کے سر پر زبردستی مسلط ہونے والی لڑکی تھی، جسے اس کے باپ نے صرف اپنے مفاد کے لیے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ حسین تھی، اس بات سے کوئی انکار نہیں تھا، بااعتماد تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن پھر بھی یہ زدان عسکری کی ضد تھی کہ وہ اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ دونوں طرف سے انا برابر تھی اور اس انا کی جنگ میں کون جیت جانے والا تھا، اس بات کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ سلیمان صاحب گھر پر نہیں تھے۔ خواتین عزیزہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے کر جا رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں یہ زدان، چھوڑیں مجھے۔ آپ نے خود ہی مجھے سب کے سامنے کہا تھا کہ مجھے اس حولیے میں آفس نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ زدان نے کھینچتے ہوئے اسے صوفے پر گرا دیا تو اس پر جھکتے ہوئے وہ دوڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ کانپتے ہوئے سمٹ کر اس سے دور ہوئی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے یہ زدان، پلیز ریلیکس کریں۔ لیکن یہ زدان نے سختی سے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ غلطی ساری میری ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں نکاح کے باوجود تمہاری آگ کو نہیں بجھا پایا۔ وہ ایک بار پھر وہی کر رہا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک بار پھر اس کی ذات کو تذلیل کا نشانہ بنا رہا تھا۔ یہ زدان سرگوشی سے کہتے وہ دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری جوانی کی آگ تمہیں اس طرح چین نہیں لینے دے گی، ورنہ تمہاری آگ کو بجھا کر تمہیں ٹھنڈا کر دیتا۔ اس کے الفاظ اس کی گرفت سے زیادہ تکلیف دہ تھے اور یہ تکلیف اپنی روح پر محسوس کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، کم سے کم لوگوں کو کھول کر تم نے اپنا وجود نہیں دکھایا، ابھی بھی کم سے کم کچھ تو میری عزت کا بھرم رکھا ہے تم نے، تو بعد میں اب اس سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا۔ اس بار وہ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس شخص کی گرم سانسوں پر وہ جھلس کر رہ گئی۔ دور ہٹیں یہ زدان، آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ لڑکھڑاتے ہوئے وجود سے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے اس نے خود کو سمیٹنا چاہا۔ وہ شخص اس پر حاوی ہو رہا تھا، بغیر اس کے خوف اور بغیر کسی بھی پرواہ کیے۔ یہ زدان نے جھکتے ہوئے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ بس پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ خبردار، اگر تمہاری اونچی آواز نکلی تو سب کے سامنے تمہارا وہ تماشا بناؤں گا کہ آئینے میں خود کو دیکھنے سے بھی انکار کر دو گی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے کمرے میں لے کر جا رہا تھا اور خود کو آزاد کروانے کے لیے وہ مسلسل پھڑپڑا رہی تھی۔ کمرے میں لے جا کر اس نے نازک سی لڑکی کو بستر پر دھکیل دیا، دروازے کو لاک کر کے اب اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ جلدی سے اٹھ کر دور ہوتے ہوئے بیڈ کراؤن کے ساتھ لگ گئی۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں یہ زدان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ چیخ ہی تھی، لیکن یہ زدان نے بڑی سختی اور جنون سے اس کے لبوں پر حملہ کر دیا اور اپنے لبوں سے اس کے لبوں کی پیاس مٹاتے ہوئے وہ اسے باور کروا رہا تھا کہ آج جو کچھ اس نے کیا اور جو کچھ کاشف نے کہا وہ سراسر اس کی غلطی ہے۔ اس بار وہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھی۔ آج کے بعد وہ کبھی کسی کے سامنے اس طرح نہیں جائے گی، لیکن اسے صرف اسی وقت اس شخص سے فرار چاہیے تھا۔ وہ اگر اسے چاہیے بھی تھا تو اس طرح نہیں چاہیے تھا جس طرح اس نے دستریس میں لے رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے، لیکن مقابل کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب تک اس کی سانس نہیں اکھڑی تب تک اس پر جھکے ہوئے شخص نے اس پر رحم نہیں کھایا اور پھر خود ہی اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے دور ہوا۔ وہ صورتحال اس کے لبوں پر ہلکا سا نمودار ہوا، جسے اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے مسلسل اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن تم خوبصورت ہو اور میں ظالم نہیں ہوں۔ چند دن تم سے دور رہا صرف اس لیے کہ شاید تمہارا کوئی اسٹینڈرڈ ہو، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے یہ دوری تمہارے لیے بھی وبال و جان ہے۔ میں بات کرتے ہوئے اس کی انگلیاں اپنی شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑ کھانے کر رہی تھی۔ اپنی شرٹ کو اتار کر اپنی کھسرتی وجود کو اس کے سامنے عیاں کر چکا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ ہی اس نے خود کو رونے سے باز رکھا۔ اب بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ یہ زدان، چاہیے مجھے طلاق دے دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ دیں مجھے اگر میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اور یہ اس کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ اس نے سختی سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ آج تو تم نے اپنی زبان سے یہ لفظ نکال لیا، لیکن آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلا تو ہو سکتا ہے تمہاری جان نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ گراتے ہوئے بولا اور اس نے نرمی سے یہ زدان کے چہرے کو تھام لیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن آپ میرے قریب نہیں آئیں گے یہ زدان۔
وہ حسین ملتجی نظروں سے دیکھنے والی لڑکی، اس پر ذرا برابر رحم نہیں آیا تھا۔ اس کے دونوں بازو کو اپنی گرفت میں لے کر وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا لیا۔ اس کی سخت گرفت پر وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اس کا لمس تکلیف دہ تھا، اس کی سانسیں جلا دینے والی تھیں اور اس کی دھڑکنیں اس قدر خود میں سمٹے ہوئے بے تاب ہو کر رہ گئی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے سارے حق محبت سے اسے وصول کر لیتا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ ساری ضد کو بس یہ پشت ڈال دیتا اور محبت سے اسے سمیٹ لیتا، ساری غلطی مقدر پر ڈال کر دو دلوں کو ایک دوسرے میں پیوست ہو کر دھڑکنے دیتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ساری التجائیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ اس کے وجود کے ایک ایک ذرے پر قبضہ کرتے ہوئے اسے باور کروا چکا تھا کہ وہ صرف یزدان عسکری کی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات میں اسے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ تم ساری زندگی یزدان عسکری کے وجود کے لیے ترستی رہو گی۔ اس کے یہ لفظ بوم کی طرح اس کے وجود پر پھٹے اور اس کے وجود کو ریز ریز کر دیا، اور آج وہ شخص اپنے لفظوں سے مکر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے اپنے وجود نہیں سونپ رہا، بلکہ اس کے وجود کو حاصل کر کے صرف اپنی جیت کا جشن منا رہا ہے، صرف اسے دکھا رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ یزدان تھا، کسی سے نہ ہار جانے والا، جو اپنے باپ کی ضد کے سامنے ہارا اور پھر اس ہار کا سارا غصہ اس نازک سی لڑکی کے وجود پر نکال دیا۔ غصہ، انا، ضد اور شدت جس وقت ٹوٹی، اس وقت وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جو گھٹنوں پر سر رکھے بے تحاشا رو رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ حیران سا سر جھکائے بیٹھا رہ گیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کیا ہمیشہ کی طرح غصہ اس پر اس قدر حاوی ہوا؟ اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا، اور مارے شرمندگی کے سر اٹھانا بھی مشکل تھا۔ میری بات سنو، غلطی تمہاری تھی حریم، تمہیں اس طرح، اور حریم کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ پہلی بار کسی نے اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا، اگر یہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کے ہاتھ کو اب تک توڑ چکا ہوتا۔ سرخ چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ حریم کو دیکھتا رہا۔ باڑ میں جائیں آپ اور آپ کی محبت اور آپ کی ساری ضد، یزدان عسکری، میں تھوکتی ہوں آپ جیسے شخص پر جسے عورتوں کی عزت کرنا نہیں آتی۔ وہ اس بار اسے آئینہ دکھا رہی تھی، حلق کے بال چیرتے ہوئے۔ وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ اس کی نظریں جا بجا اس کی سفید گردن پر ٹکی ہوئی تھیں، جس پر سرخ نشان ہے، گویا اسے شرمندہ کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا کٹ، بکھرے ہوئے بال اور رونے کی وجہ سے سرخ آنکھیں، کپکپاتا ہوا وجود، اور یہ جیت نہیں تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ یزدان عسکری کی ہار تھی، وہ ہار جسے اس نے خود پر اپنے مقدر میں لکھ دیا، ایسی ہار جس کا تذکرہ وہ صرف اپنے ضمیر سے کر سکتا تھا، اور بدلے میں پچھتاوے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا۔ وہ بے تاب ہو کر آگے بڑھا، میری بات سنو، اور حریم نے اس کے سینے پر بازو جماتے ہوئے اسے پوری شدت سے دور دھکیل دیا۔ لڑکھڑا کر وہ صرف چند قدم ہی دور ہوا۔ آج کے بعد آپ کی اور میری راہیں جدا ہیں، جتنا خاموش رہنا تھا رہ لیا۔ میں نے اس حویلی میں رہ کر جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی تھی آپ کو پانے کے لیے، یزدان عسکری صاحب۔ یہ شادی میرے لیے بھی صرف ایک ڈیل تھی، جو ڈیل آپ والد محترم کی جانب سے کی گئی۔ اس دن اس نے اس شخص کی ساری محبت کو بھی پس پشت ڈال دیا، اس کے سامنے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کبھی اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے محبت کو کسی کونے میں تھپکاتے ہوئے سلا دیا، اور عزت نفس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ پلٹتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے سے باہر جانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا، وہ اس گھر سے ہی نکل گیا۔ کچھ دیر وہ خود کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، کچھ دیر وہ ضمیر کی ملامت کو سننا چاہتا تھا، کچھ دیر وہ پچھتاوے کے نام کرنا چاہتا تھا، تاکہ یزدان عسکری کو اندازہ ہو کہ ہار جانا کتنا اذیت ناک ہو سکتا ہے۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اپنی ہی بیوی سے اس کا مان چھین لیا۔ ہمیشہ کی طرح رات گئے وہ واپس پلٹا، بو غائب تھی، اور وہ اس کے کمرے میں نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے حیرت کا دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ فوراً ہی پلٹتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں گیا، جہاں وہ شادی سے پہلے رہا کرتی۔ وہ کمرہ بھی لاک تھا، لاک باہر سے تھا، اس لیے اندر کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے گھوم کر پوری حویلی کو دیکھا، اور پھر کچن میں اسے برتن سمیٹتی ہوئی ملازمہ نظر آئی۔ وہ بے تاب ہو کر اس کی جانب بڑھا، کیا تم جانتی ہو کہ حریم بی بی کہاں ہے؟ ملازمہ پلٹی تو اس کی آنکھوں میں بھی کچھ عجیب سی حیرانگی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ حریم کا نام لے کر کسی سے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، حریم کہاں ہے؟ وہ شدت سے دھاڑا۔ وہ حریم بی بی صاحب جی، وہ ملازمہ ذرا سا لڑکھڑائی۔ اس کی تیز آواز پر اس کی ماں کمرے سے نکل آئی۔ یزدان وہ پلٹا، مما کہاں ہے؟ حریم، اپنے بیٹی کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی ذرا بھی اچھی نہیں لگی انہیں۔ کوئی نیا ڈرامہ
کریٹ کر کے یہاں سے چلی گئی ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ میں اس بارے میں نہیں جانتی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑے۔ کیا مطلب؟ کہاں چلی گئی؟ اور چچی جان بھی ساتھ چلی گئی ہیں۔ وہ بے قرار ہوا تھا، اسے شرمندگی تھی۔ وہ معافی مانگ لیتا اور سارا معاملہ سلجھ جاتا، لیکن اس لڑکی کا یوں چلے جانا، وہ کسی کو کچھ نہیں بتا کر گئی تھی۔ بس اسے لگا صرف اس کی ماں کے علاوہ اس کے دکھ کا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس موقع پر بھی اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ حسین رشتہ جو ہمیں ہر کمزور لمحے میں چاہیے ہوتا ہے، اسے میسر تھا اور وہ اس پر شکر گزار تھی۔ اس شخص کی ضد اور جنون نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ مزید اپنی ذلت کی تذلیل برداشت کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کے سر پر مسلط رہ کر اپنی عزت کو مزید کم کر دے۔ اس نے جو قدم اٹھایا تھا، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ رہ کر اپنی ذات کو ریز ریز نہیں کر سکتی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے اپنے لیے قدم اٹھایا۔ بے چینی اس پر شدت سے حملہ آور ہوئی۔ وہ پوری رات اس نے بالکونی میں کھڑے رہ کر گزار دی تھی، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے۔ وہ اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ آخر کس طرح اس کے التجا کی پر اتر آیا۔ آخر کس طرح اس کے التجاؤں کو رد کرتے ہوئے اس نے اس کے نازک وجود کو رون ڈالا۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور سلمان عسکری کا تھا، جنہوں نے اسے پریشرائز کیا۔ وہ ان کی بھتیجی سے نکاح کر کے، حالانکہ ہو سکتا کہ اس کے حسین شکل و صورت والی لڑکی کو وہ کبھی ٹھکرا ہی نہ پاتا، پر حاوی رہا۔ اس روز بھی جس روز وہ دلہن بن کر اس کے سامنے حسن کے جلوے بکھیر بیٹھی تھی، اس روز بھی جس روز بڑی نرم نگاہوں سے اس نے یزدان عسکری کے چہرے کو دیکھا، اور یزدان نے سختی سے اسے ٹھکراتے ہوئے جھٹک دیا تھا، اسے لگتا تھا وہ اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مزاج لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اسے نیچا دکھانے کے لیے اس پر حاوی تو رہا، لیکن اب جب اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، تو اذیت زیادہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو جشن منانا چاہیے تھا اسے، لیکن اپنی آنکھوں سے وہ اپنے ٹوٹے وجود کو دیکھتا رہ گیا۔ اپنی ماں کو لے کر وہ اپنے بابا کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ اگر بغاوت کے لیے قدم اٹھا ہی لیا تھا تو اب اسے اپنے لیے سٹینڈ لینا تھا، ہمت دکھانی تھی، اور اسی شام سلمان عسکری کے گھر پر موجود تھے۔ یہ کیا بچپنا ہے چندا، وہی نرم انداز ہے جس سے وہ بات کرتے ہوئے اس کا سر جھکا دیتے۔ نہیں تایابا، کوئی بچپنا نہیں ہے، بلکہ سمجھداری ہے، اور اب میں اس سمجھداری سے کام لوں گی۔ وہ اطمینان سے ان کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس کے انداز پر وہ حیران رہ گئے، جو ان کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے بیٹھی رہتی، آج ان کے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، یزدان سر پھیرا سا آدمی ہے، اپنے گھر سے نکل جانا سمجھداری نہیں ہوتی بچے۔ تائی تو یوں خاموش بیٹھی رہی جیسے کہ وہ چاہتے ہی نہ ہو کہ وہ لوٹ کر اس گھر جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے نے انہیں کیا سمجھایا، انہوں نے کیا سمجھا۔ وہ مقصد کے لیے اب ان کے دروازے پر تھے، لیکن اسے ہمت دکھانی تھی، ہمت سے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ عسکری گروپ آف انڈسٹری کی اتنی ہی وارث ہوں جتنی کہ یزدان عسکری وارث ہیں، اور اب اسے بھی جا کر باور کروا دیں تایا ابو کہ اس نے کسی ایرے گیرے کی بیٹی سے شادی نہیں کی، بلکہ رحمان عسکری کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ بابا کے حصے کے بزنس کو علیحدہ کر دیں، میں اپنے معاملات خود ہینڈل کر لوں گی۔ اس کی ماں خاموش بیٹھی رہی۔ تایا کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی۔ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ یقیناً پاگل ہو چکی ہو تم۔ اور وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کا بیٹا کاغذات کے ساتھ علیحدگی کے کاغذات بھی میرے ہاتھ میں تھما دے۔ وہ ان کی نظروں کی وارننگ کو سمجھ رہی تھی، سو اس آخری خوف کو بھی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ وہ پاگل ہو چکی ہے، ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ ساری زندگی ہم دونوں بھائیوں نے مل کر ہی اسے ہینڈل کیا ہے، اور اب وہ درار ڈال رہی ہے۔ وہ کسی صورت بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پا رہے تھے۔ یہ اس کا حق بنتا ہے بابا، سب کچھ اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ سر جھکا کر ہار مان لیتا ہوا شخص ان کا بیٹا نہیں تھا۔ تم بھی پاگل ہو چکے ہو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اس بری طرح ڈانٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلے چند دنوں تک اس نے خود بہت سارے کاغذات بنوا لیے تھے۔ اگر اس کی خوشی اسی میں تھی تو اسی میں سے، اور اس روز وہ خود اس کے دروازے پر گیا۔ ایک نئی شروعات نہیں ہو سکتی؟ حریم سینے پر بازو باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر اس نے دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا۔ گنجائش باقی نہیں رہی عسکری صاحب، مجھے لگتا ہے آپ پر بہت ستم ہو چکا ہے۔ آپ کو اپنی مرضی کی زندگی جینے کا حق دے دینا چاہیے۔ اور وہ تعصب سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے دیر تک شائستہ بیگم سے بات کی، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا تھا وہ اپنی بیٹی کے خلاف جا کر کچھ نہیں کریں گی، جیسا وہ چاہے، اور اسے دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں بے قراری تھی۔ وہ جو اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی، کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہوئے ہلکی پھلکی نوک جھوک، نہ جانے کیوں بے قراری حد سے زیادہ تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر چکا تھا۔
اس روز اسے کاغذات وصول کرنے کے لیے وہ خود آفس میں آئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آفس میں بزی تھا۔ ایک نرم مسکراہٹ سے اس نے عروشہ کو گلے لگایا تھی۔ چاہے ان کی جان پہچان زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مخلصی کی وجہ سے ہمارے دل میں گھر کر جاتے ہیں، اور عروشہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ اینی اس کی جانب بڑھی اور اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اس روز کے بعد تو وہ غائب بھی ہو گئی۔ یقیناً سر نے تمہیں نکال دیا ہوگا۔ اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے وہ اندر جانے لگی۔ جب اینی نے رستہ روک لیا تھا، بغیر اجازت کے اندر جانا منع ہے۔ اتنے تو مینرز ہونے چاہیے تمہیں۔ ویسے بھی سر سے پہلے تمہیں مجھ سے مخاطب ہونا پڑے گا۔ گردن کو ایک جانب جھکا کر وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور اس کا بس نہیں چلا کہ الٹا ہاتھ گھما کر اس لڑکی کے چہرے کو سرخ کر دے۔ اندر جا کر بتاؤ اپنے سر کو باہر حریم آئی ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس نے اینی کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حریم آئی ہے تاکہ وہ دوڑتے ہوئے باہر چلے آئیں اور تمہیں ذلیل کر کے آفس سے نکال دیں؟ اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ آج وہ حریم نہیں تھی جو لوگوں کی باتوں پر سر جھکا کر خاموش ہو جاتی۔ اس کے ساتھ زید لگانا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ جاؤ اور جا کر یزدان عسکری کو بتاؤ کہ مسز حریم یزدان آئی ہیں۔ اور اینی کے ساتھ ساتھ ارد گرد موجود سب لوگوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اینی حیرت سے اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن اس کی سنجیدہ تاثرات دیکھ کر ٹک نہیں پائی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بے قرار سا اسے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ بغیر کسی پرواہ کیے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے آفس میں لے کر گیا۔ اس نے سارے کاغذات اس کے حوالے کر دیے۔ سارے کاغذات سمیٹ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آج کے بعد یہ مغروری بھی ختم ہو گئی۔ آپ نے یعنی یزدان عسکری نے مجھے تھام رکھا ہے۔ آج کے بعد میں اپنے قدموں پر خود کھڑی ہو جاؤں گی، عسکری صاحب۔ اور وہ بے قراری سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ اس نے کچھ اس لہجے میں کہا تھا کہ وہ حیران ہو کر اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ آنکھیں ذرا سی نم ہوئی، لیکن اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ اب اس شخص کے سامنے اتنا کمزور نہیں پڑنا۔ بلائیں ذرا سیکرٹری کو۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد اینی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا انداز ابھی بھی عجیب سا تھا، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ یہ جھوٹ تھا یا سچ۔ چیئر گھما کر اس نے ڈائریکٹ اینی کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کے بعد ضرورت سے زیادہ مجھے اس آفس میں نظر نہیں آنا۔ یہ یزدان حیران اور پریشان سا کھڑا رہا۔ اینی کے چہرے کی رنگت سرخ تھی۔ میرے ہسبینڈ ارد گرد اگر ڈالنے کی کوشش کی تو تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور مقابل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو کر گزر گئی۔ اینی کو اس نے بھیج دیا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر اس کی جانب بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اینی تم یہ قبول کرتی ہو کہ میں تم پر حق رکھتا ہوں؟ اور وہ اب اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج میرے پاس آ جاؤ، لیکن جب بھی پلٹنا ضروری سمجھو تو سب سے پہلے میرا انتخاب کرنا۔ اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ اس کی زندگی کے کچھ مشکل مسائل تھے اور اسے ہر حال میں سلجھانا تھا۔ سب سے پہلے اس نے بابا کے حصے کو ضائع نہیں ہونے دینا تھا۔ آئے روز میٹنگ کر کے بابا کے چند وفاداروں کے ساتھ مل کر وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو چکی تھی۔ ان 3 ماہ کے اندر اندر وہ بھول چکی تھی کہ اس کی ذات کیا ہے، وہ خود کیا ہے، حتیٰ کہ اپنے پیٹ میں پلتی ہوئی اس ننھی جان کو بھی فراموش کر گئی، جسے ملنے کی خوشی بھی وہ نہیں منا پائی۔ جس روز اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، شائستہ بیگم کے سامنے ورنہ جانے کتنی دیر سر جھکا کر روتی رہی۔ امی، اس رشتے نے مجھے صرف اذیت دی ہے اور اب اس کی نشانی کو سنبھالنا تکلیف دہ ہے۔ اور شائستہ بیگم نے تڑپتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ تو خدا کی رحمت ہے میری جان، ایسا نہ کہو۔ اسے خدا کی طرف سے اپنے صبر کا پھل سمجھو۔ بس سکون سے ان کے سینے پر سر رکھے وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اس روز اسے جینے کا ایک نیا مقصد مل چکا تھا۔ اس کی اولاد یزدان عسکری کی محبت کی نشانی وہ محبت ہے جسے پس پشت ڈال کر اس سے نظریں چراتی پھر رہی تھی۔ اس شام وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ شاید شائستہ بیگم نے اسے یہ خوشخبری سنائی تھی، اور اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ وجود اس کے لیے کتنی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ جلد بازی میں اس کی انا توڑ بیٹھا تھا، لیکن اس کے بعد اپنی انا کو 100 بار توڑ کر اس کے سامنے جھکا۔ اسے نرمی سے تھام کر اس نے اپنے قریب کر لیا۔ چھوڑ دو یہ ضد، میرے ساتھ آؤ میری دنیا میں، اور وہ تمہارے بغیر ذرا بھی حسین نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ مقابل نرمی سے اس کے وجود کو محسوس کر رہا تھا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس احساس کو معتبر کر رہا تھا جو اس کی زندگی میں سرایت کر گیا۔ مجھے میرے بچے کے ساتھ جینے دیں یزدان، میرا خیال میں یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے گویا اس نے اپنے دل کے ساتھ جوڑ کر اسے مکفل کر دیا۔ اتنی سزا کافی ہے یزدان کی جان، تنہائی رات بھر مجھے
کھانے کے لیے دوڑتی ہے، دن بے کیف سے گزر رہے ہیں اور ضمیر کسی بوجھ میں مبتلا ہے۔ بس کرو، جانے دو، اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ عشاء اس کے لیے آسان تھا جانے دینا، لیکن شاید اس کے لیے نہیں۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کتنی مرتبہ اس کے دروازے پر آیا اور ہر بار اسے ہی ہار تھما دی گئی۔ اس کی ماں یہی چاہتی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، لیکن اس کی زندگی تو اس معصوم آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں سمٹ گئی۔ عسکری گروپ آف انڈسٹری کے اس حصے کا نام بدل کر اس نے اپنے بابا کے نام پر رکھ لیا۔ یہ سب کچھ اس کا تھا، اسے وہ محنت سے چلا سکتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کے بغیر اس کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ گئی۔ رومانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو اس نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا، ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ اپنی نظروں کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر لیا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بس کرو، کب تک سوگ مناتے رہو گے؟ میں نے آپا سے بات کر لی ہے کومل کے رشتے کے لیے۔ اس نے حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جیسے سچ میں سمجھ نہیں پایا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کومل سے نکاح کر لو۔ اور وہ حیران پریشان بیٹھا رہ گیا، یہ جاننے کے باوجود کہ میں شادی شدہ ہوں۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں دوسری بیوی اس گھر میں لے کر آؤں؟ اور رومانہ بیگم نے عجیب نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کبھی تمہارے پاس نہیں ٹکے گی۔ اگر اس کی نظر میں ہمارے احسانوں کی کوئی بھی قدر ہوتی تو اس وقت تک آ چکی ہوتی۔ فضول کے ناز نخرے دکھا رہی ہے۔ یہ وہ غصہ تھا جو نہ صرف روحانہ بیگم نے خود اختیار کیا، بلکہ یہ اپنے بیٹے کی رگوں میں بھی انڈیل دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ ورنہ اس جیسی باحیا، معصوم اور پاکیزہ لڑکی، جس کی ذہانت کے سارے راز اس کے سامنے کھلتے جا رہے تھے، اس سے اچھا ہم سفر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میٹنگز کے دوران وہ جس اعتماد سے اسے بات کرتے ہوئے دیکھتا، بس ناز سے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیتا۔ وہ اسے جیت پر لے جانا چاہتا تھا، جیت کا آخری مقام جہاں وہ خود کو ثابت کر دے۔ تب بھی اس نے التجا کی تھی کہ وہ اس کی پشت پر کھڑا رہے۔ ہاں، جلد بازی میں اس نے غلطیاں کی اور اس کی غلطیاں ناقابل فراموش تھیں، لیکن پھر بھی صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نہ صرف کسی کا شوہر ہوں بلکہ کسی کا باپ بھی بننے والا ہوں۔ مما لہٰذا آج کے بعد ایسی باتوں سے پرہیز کیا کریں۔ نرمی سے انہیں سمجھا کر ان کے ہاتھوں پر لب رکھ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور اس انکشاف پر رومانہ بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ چاہے وہ خود کو جتنا ماڈرن اور پتھر دل بنا لیتی، لیکن یہ ایسی خوشی ہوتی ہے جو ایک ماں کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور ان کے بیٹے کی اس خوشی نے بھی جیسے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس شام رومانہ بیگم کے ساتھ وہ ان کے گھر پر گیا۔ سلیمان صاحب بھی ساتھ ہی تھے۔ رومانہ بیگم نے نہ صرف مٹھائی پیک کروائی بلکہ بہت سارے تحفے بھی لیے۔ شاید پہلی دفعہ تائی سے اتنی عزت اور مقام ملنے جا رہا تھا۔ وہ باہر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس کی یہ عادت بھی قابل ستائش تھی کہ وہ چھوٹوں کی لڑائی جھگڑے اور جنون نفرتوں میں بڑوں کو نہیں گھسیٹتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی تایا اور تائی کی خوب آبرکت کرتی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہ اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ بھرے بھرے وجود کے ساتھ وہ دلکش لگ رہی تھی۔ ملازمہ باہر سامان رکھنے گئی اور اس کے قریب آ کر اس نے نرمی سے اس کے کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ مما چاہتی ہیں کہ کومل سے شادی کر لوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ بہکا رہا تھا۔ کر لیں، میری بلا سے، آپ جانتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا عسکری صاحب۔ وہ سر جھکائے اپنے کام میں مشغول رہی۔ سچی بات کرو محترمہ، اگر دل کے سارے اختیارات اور میرے وجود پر قبضہ کسی اور کو دینا ہے تو میری جانب دیکھ کر کہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا تھا۔ اس کی نم آنکھوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے معتبر کرنے کے لیے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کومل تو کیا، اگر کسی کے بارے میں سوچنے کی بھی کوشش کی تو آپ کی آنکھیں نکال کر آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں گی عسکری صاحب۔ رحمان گروپ کو چلانے والی وہ آنے والے وقت کی کامیاب بزنس وومن اپنے شوہر کو دھمکی سے نواز رہی تھی، وہ بھی ایسی معصوم دھمکی جس نے بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ پھر چھوڑ دو سارا غصہ، ساری ضد، مان جاؤ میرے ساتھ آنے کے لیے تاکہ میری بے تابی کو قرار آ جائے۔ اور وہ ہلکا سا مسکرا کر پلٹے تاکہ اگلی بار وہ اپنی وحشت اور جنون میں میری اور میرے بچے کی جان۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، وہ پوری شدت سے اس کے لمحوں پر جھکا اور اس کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا۔ اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو جوڑ کر اس کی سانسوں کو پی رہا، اور پھر آہستگی سے اسے چھوڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ خبردار، آج کے بعد تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی۔ تم اور یہ آنے والا بچہ مجھے کس قدر عزیز ہیں یہ تم جانتی ہو۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کبھی تم دونوں کے لیے جان دینے کی باری آئی تو یہ زدان عسکری کو کبھی ہارتا ہوا نہیں پاؤ گی۔ اس کی بے قرار آنکھوں کو دیکھ کر وہ سر جھکا گئی
چہرے کے سرخ رنگ، بکھری ہوئی دھڑکن، تیز سانسیں۔ ملازمہ کچن میں داخل ہوئی۔ تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اپنا ہمار اس کی نس نس میں چھوڑ کر گیا۔ اس روز ساری ضد کو پس پشت رکھتے ہوئے وہ تایا اور تائی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ شائستہ بیگم بھی ساتھ ہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حویلی میں اس کے واپس آنے کی خوشی میں ساری حویلی کو روشنی سے سجا دیتا، سارے جہاں کے رنگوں کو اس کے رستوں میں بچھا دیتا۔ اگلے دن حویلی میں ایک شاندار پارٹی رکھی گئی۔ وہ ایک عرصے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہیں منوس سی خوشبو نہ جانے کتنی سوچوں نے اسے گھیر کر پریشان کر دیا۔ پیچھے سے آ کر اسے ہگ کرتے ہوئے یزدان نے بازو سے پکڑ کر اسے گھما کر اپنے سامنے کر لیا اور پھر اپنے بازو پر گراتے ہوئے ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ دل چاہ رہا ہے کہ سارے جہاں کو خبر کر دوں، میرا پیا گھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے محبت چھلکتی جا رہی تھی۔ جائیں پھر سارے جہاں کو خبر کر کے آئیں۔ میں بھی تو دیکھتی ہوں اس جہاں کی خوشی آپ کی خوشی سے زیادہ بڑی ہوگی۔ اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا اس جہاں کی خوشی بڑی ہوگی یا نہیں، لیکن محبت میری بڑی ہے۔ اور وہ پلٹتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا میں اس اچانک آ جانے والی محبت کی وجہ جان سکتی ہوں عسکری صاحب؟ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یزدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سنوارنا شروع کر دیا۔ بالکل جان سکتی ہو، تمہارا حق ہے۔ اور وہ اب اس کے قریب آ کر اس کی دھڑکنوں پر چھایا جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے محبت ہوئی اس وقت جب میں نے ان میں پاکیزگی دیکھی، جب میں نے ان میں اپنی ہار کے وجود اپنے لیے عزت دیکھی۔ مجھے ان لبوں سے محبت ہوئی تب جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ میرے نام کو تمہارے نام کے ساتھ دہرانا پسند کرتے ہیں۔ اور مجھے اس دل سے محبت ہوئی۔ وہ اب انگلی اس کے دل کے مقام پر رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے جانا کہ اس دل سے زیادہ یزدان عسکری کو کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، تب۔ اور وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اس وعدے کے ساتھ اس محبت کا آغاز کریں کہ آج کے بعد محبت کبھی پھیکی نہیں پڑے گی۔ اور اس کی گردن سے منہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ محبت پھیکی پڑ سکتی ہے؟ جس محبت کو ہر روز میں رنگوں سے سیراب کرتا ہوں، جس کی بنیادوں پر میں اپنی خوابوں سے سجا رہا ہوں، اپنے، تمہارے اور ہمارے بچے کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بس یقین کر لے، آنکھیں بند کر کے اس شخص پر یقین کر لے جو چاہتا تھا کہ محبت کرنا سیکھ جائے، جو اسے ایک بار پھر محبت کی اس حسین رستے پر لے کر نکلا تھا جن کا شمار صرف دیوانوں کی محفل میں ہوا کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنوں پر چھایا جا رہا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں میں بکھیر کر اس کی محبتوں سے متعارف ہوتے ہوئے اور آنکھیں بند کرتی وہ اس کی محبت کو تسلیم کر رہی تھی، جس کے لیے ساری قدرتوں کو اپنے ذہن سے، اپنے دل سے نکال کر اس نے اس رستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جو رستہ اس کے لیے محسوس کر دیا گیا۔ اگلی شام کی پارٹی اس قدر شاندار تھی کہ وہ اس حسین شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ آفس کے تمام ورکرز بھی انوائٹ تھے۔ یہ ایک شاندار پارٹی تھی جو صرف مسٹر اینڈ مسز عسکری کے لیے رکھی گئی۔ ایک جیسی ڈریسنگ کے ساتھ وہ دونوں حسین لگ رہے تھے۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اینی کچھ شرمندہ سی تھی، جیسے اس محفل میں وہ مضطرب ہو، لیکن آگے بڑھ کر وہ کھلے دل سے اسے ملی۔ انوشے بھی وہاں موجود تھی۔ وہ تو سب لوگ اس کی حیثیت کو بہت اچھی طرح جان چکے تھے۔ وہ کون تھی، اس کا رتبہ کیا تھا اور یزدان عسکری کی زندگی میں اس کی حیثیت کیا تھی، ان ساری باتوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی۔ سب لوگوں سے پھول اور تحائف وصول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے پر چھائے جا رہے تھے۔ شائستہ بیگم اپنی بیٹی کے فیصلے اور اس کی زندگی کے بدلتے ہوئے رنگوں پر صرف خدا کی شکر گزار تھی۔ ایک ماں کو کیا چاہیے ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ اگر اس کی اولاد خوش اور مطمئن ہو تو وہ خود بخود خوش ہو جاتی ہے۔ شام کے اختتام کے ساتھ ہی ان کی زندگی کے اس خوبصورت باب کا آغاز ہوا، جس کے ہر پنے پر صرف محبت لکھی گئی تھی، جس کی ہر سطر میں صرف عشق نمایاں تھا، جسے سچائی سے لکھا گیا۔ اور اب آنکھیں بند کر کے پروردگار پر کامل یقین کے ساتھ انہیں اس رستے پر نکلنا تھا جس کی منزل بہت خوبصورت تھی۔ چند ماہ بعد ہسپتال کے کوریڈور کے سامنے وہ بے تابی سے ٹہل رہا تھا۔ اندر سے آنے والی چیخو پکار اب تھم چکی تھی، لیکن اس کے چہرے کا اضطراب ویسے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور بے تاب ہو کر ان کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب کچھ ٹھیک ہے؟ میری مسز کیسی ہیں؟ اس نے بے تاب ہو کر سب سے پہلے اپنی بیوی کے متعلق پوچھا اور ڈاکٹر نازش ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ہم کچھ ہی دیر تک انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ اور ایک حسین مسکراہٹ اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ سلمان صاحب بے تحاشا خوش تھے۔ دونوں خواتین تو صدقے واری جا رہی تھیں۔ رومانہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو چکا تھا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ وہ ان کا دل جیتتے ہوئے باور کروا رہی تھی۔ ان کے بیٹے کے لیے اس سے اچھی انتخاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ روئی کے گولے جیسے اس وجود کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ نہ جانے کتنی دیر نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ شکل و صورت میں وہ بالکل اپنے ماں باپ کا
इंतजार थी। इसके माथे पर अपने लब रखते हुए इसने नम आंखों से अपनी मुस्कुराती हुई बीवी को देखा। तुम्हारी तरह है, बेतहाशा हसीन। और हरीम ने मुस्कुराते हुए नरमी से आंखें बंद करके इसे इत्मीनान दिलाया। झुककर इसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो इसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसने इसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाज कर सारी महरूमी को ख़त्म कर दिया। मैं इसका नाम हुरब रखूँगा, हुरब अस्करी। क्या तुम्हें ये नाम प्यारा लगा? न जाने क्यों अपनी बेटी को देखकर वो बार बार इमोशनल हो जा रहा था। बहुत प्यारा नाम है, बस इसके नेक नसीब की दुआ करें। इसने नरमी से अपना हाथ यज़दान के हाथ पर रख दिया। जाना क्या तुम ये चाहोगी कि ये दान जैसा शौहर इसकी ज़िंदगी में आए? वो न जाने किस बात से खौफज़दा था। इसने नरमी से मुस्कुराते हुए असबाब में सर हिला दिया। मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी के नसीब में एक ऐसा ही शख्स हो जैसा शख्स खुदा ने मेरे नसीब में लिखा है। आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता यज़दान। वो भी नम आंखों से मुस्कुरा दी और यज़दान ने झुकते हुए इसके माथे पर लब रख कर इसके माथे से अपना माथा टिका दिया। एक दूसरे की सांसों को पीते हुए वो अंदर की सारी बेचैनी और वहशत को कम कर रहे थे। आंसू इसने आंखों से टूट कर गिर रहे थे। आज परवरदिगार ने इन्हें कामिल कर दिया। आज इन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़कर परवरदिगार ने इनके हसीन राहें एक दूसरे के साथ जोड़ दी थी। कभी कभी हम अना में लिपट कर वो गलतियाँ कर जाते हैं जो हमारे लिए वबालो जान बन जाती हैं, और कभी कभी अपने पार्टनर्स की कोई गलती हम अपने सर पर चढ़ाकर खुद को मजलूम साबित करने के लिए वो सब करते हैं जो हमें मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर बना देता है। मोहब्बत इंसान को ताकतवर बनाती है, ना कि कमज़ोर। इन सारी आज़माइशों में मुब्तला होकर अगर जीना आ जाए, इसे ही बहादुरी कहा जाता है। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई तो अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करें। शुक्रिया।